दहशत गर्दों के हमदर्द अफगानिस्तान चले जाएं, उनके साथ भी दहशत गर्दों वाला सलूक होगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, वजीर आला केपी ने कराची में कहा, तालिबान को सबूत दें, उनको नहीं पता कि दहशत गर्द कैंप कहाँ है। 2 दर्जन मुल्क तस्लीम कर चुके कि दहशत गर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। दहशत गर्दों से मुतालिक इबहाम पैदा करने के लिए एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई ऐसा करेगा तो उससे भी दहशत गर्द वाला सलूक होगा। इनका बानी चाहता है कि मुल्क में इंतशार हो तो वो रियासत को ब्लैकमेल कर सके। सुहेल आफरीदी अंडर 19 बच्चा है, उसे नहीं पता कहाँ क्या बात करनी है। पहले बात कर जाता है, फिर माफिया मांगता है। विफाकी वजीर इत्तलात अतातार ने कहा, वजीर आला केपी आज अफगानिस्तान के तर्जुमान के तौर पर बात कर रहे थे। सुहेल आफरीदी ने झूठ और मुनाफत की इंतहा कर दी। होश के नाखून लें, तहरीक इंतशार वाले जब भी मुंह खोलते हैं दहशत गर्दों की सहूलतकारी ही करते हैं। टांग के इलाके कोटवली में बख्तरबंद गाड़ी पर आईईडी धमाका, 6 पुलिस एहलकार शहीद। शोहदा में गोमल थाने का एडिशनल एसएचओ भी शामिल है। बख्तरबंद गाड़ी गोमल थाने से टांग आ रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने कहा, दहशत गर्दों को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सूबाई हुकूमत होश के नाखून ले और अमन के लिए अमली इक़दामात करें। हुकूमत महमूद अटकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए तैयार हो गई। जराए ने बताया, हुकूमत ने स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर तैनाती की इजाजत दे दी। अयाज सादिक की हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की भी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया, महमूद अटकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन बुध को जारी होगा। देर सही लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त है। असम्बली के बाहर तलाल चौधरी और महमूद अटकज़ई का मुसाफहा। सियासत में मुफाहमत के सवाल पर तलाल चौधरी ने कहा, स्पीकर के पास आए जहां से उठकर गए थे। केस या शख्सियत पर नहीं, पाकिस्तान के मसाइल पर बात होगी। एनआरओ नहीं मिलेगा। ये जिस साइड पर खड़े हैं वहां एक बंदे की आमरीयत है। वो जिस दिन चाहता है अपने रहनुमा को उठाकर बाहर फेंक देता है। ऑर्डिनेंस के इजरा पर पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज, कौमी असम्बली से वॉकआउट। कोरम पूरा न होने पर इजलास दोबारा शुरू न हो सका। वज़रा पीपी अरकान को मनाने में नाकाम। वजीर कानून आजम नजीर तारवा ने कहा, कानून साजी करना पहला अमल है, जब तक सदर तौसीक नहीं करेंगे हम नोटिफाई नहीं करते। नवीद कमर ने कहा, सदर की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऐसी कानून साजी की मुखालिफत करती है। कोरम पूरा न होने पर इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। पीपी का कल भी इजलास के बॉयकॉट का फैसला। बिलावल भुट्टो ने मामले पर कल 2 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। आईनी अमल में विफाकी हुकूमत के तरीक़ाकार पर मुशावरत और विफाकी हुकूमत के रवैये पर गौर होगा। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का जोर टूट गया। तेहरान मर्ग बर अमरीका के नारों से गूंज उठा। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के हक में रैलियां। तेहरान में लाखों शहरी सड़कों पर निकल आए। वसी पैमाने पर होने वाले मुजाहिरों में अवाम ने हुकूमत के साथ यकजहती और हिमायत का पैगाम दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने तेहरान में रैली से खिताब में कहा, अब शरपसंद अनासिर से भी सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीका ने दोबारा हमला किया तो ईरान की फौज सदर ट्रंप को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाएगी। हुकूमत का हालात कंट्रोल करने का दावा। ईरानी हुकूमत ने एहतजाज और फसादात में 114 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों के मरने की तस्दीक कर दी। मरने वालों की याद में ईरान भर में 3 दिन का सोग। फैसला किया है, अपने लोगों की मुश्किलें दूर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का ऐलान। कहा, दहशत गर्दों ने मुल्क में दाखिल होकर मस्जिदें जलाई। अमरीका और इसराइल वहां बैठकर लोगों को सिखाते हैं, कहते हैं तकरीबकारी करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। माँ बाप से कहता हूँ, खुदारा अपने बच्चों पर नजर रखें, उन्हें सर काटने और कत्ल करने वालों में शामिल न होने दें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने तेहरान में गैर मुल्की सफारतकारों से खिताब में कहा,
امریکہ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، حملہ ہوا تو جنگ بھی کریں گے۔ داعش اور دیگر دہشت گرد عناصر نے سیکیورٹی اہلکاروں کو قتل کیا، بعض کے گلے کاٹے، کچھ کو زندہ جلایا، سرکاری اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ مظاہروں میں شامل 70% افراد کو غیر ملکی عناصر نے بھڑکایا۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے، انہوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن ڈی سی جاتے ہوئے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ہم ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں جن میں فوجی کارروائی بھی شامل ہیں۔ اپوزیشن لیڈرز سے رابطے میں ہیں، انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے ایلان مسک سے بات کریں گے، وہ اس کام میں ماہر ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایرانی سرحد کے قریب B-2 بمبار سمیت امریکی طیارے پرواز کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو ونیزویلا کا عبوری صدر قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر تصویر شیئر کر دی جس میں وکی پیڈیا کے پروفائل پیج کی ایڈٹ شدہ تصویر لگائی گئی۔ غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنئی نے ایکس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فرعون سے تشبیہ دیتے ہوئے تصویر شیئر کر دی۔ خامنئی نے لکھا، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ سمجھنا چاہیے اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ چین بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال اور کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات کی مخالفت کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا امریکی صدر کی جانب سے ایران پر حملے کے اندیے پر رد عمل، کہا کسی دوسرے ملک کی خود مختاری اور سیکیورٹی کا عالمی قوانین کے مطابق تحفظ ضروری ہے۔ لاطینی امریکہ کے ملک خود مختار ہیں، انہیں اپنے بین الاقوامی شراکت دار منتخب کرنے کا حق حاصل ہے۔ حالات میں جیسی بھی تبدیلی آئے، چین لاطینی امریکی ملکوں کے ساتھ عملی تعاون گہرا کرتا رہے گا۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کو ایک بار پھر عالمی سطح پر شرمندگی۔ ISRO کا مشن PSLV-C 62 لانچنگ کے تیسرے مرحلے میں ناکام ہو گیا۔ بھارتی اخبار کے مطابق مشن ناکام ہونے سے 16 سیٹلائٹس خلا میں ضائع ہو گئی۔ ناکامی محض ایک حادثہ نہیں بلکہ بھارتی خلائی پروگرام میں کمزوریوں کا تسلسل ہے۔ خلائی مشنز میں بار بار ناکامی نے بھارت کی اسٹریٹجک ٹیکنالوجی پر سوالات اٹھا دیے۔ ناکام راکٹ میں استعمال ٹیکنالوجی بھارت کے اگنی میزائل پروگرام پر خدشات کو جنم دیتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی۔ ججوں میں جسٹس راجہ انعام امین منہاس، جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف شامل ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی صدارت کی۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق بلوچستان ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج جسٹس نجم الدین مینگل کی مستقل تقرری کی بھی منظوری۔ اجلاس میں عدالتی اور پالیسی امور پر غور کیا گیا۔ ججز تقرری قواعد 2024 میں ترامیم کے لیے کمیٹی کو سفارشات تیار کرنے کی ہدایت دے دی گئی۔ صدر آصف زرداری کی منظوری کے بعد اسلام آباد میں مقامی حکومتوں سے متعلق آرڈیننس جاری۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں 3 ٹاؤن کارپوریشنز بنائی جائیں گی۔ ہر ٹاؤن کارپوریشن کا 1 میئر اور 2 ڈپٹی میئر ہوں گے۔ یونین کونسل کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کرے گی۔ ہر UC 9 جنرل کونسلز اور 4 مخصوص نشستوں پر مشتمل ہوگی۔ کارپوریشنز کی مدت 4 سال ہوگی۔ ٹاؤن کارپوریشن کا رکن ہی میئر یا ڈپٹی میئر کا الیکشن لڑ سکے گا۔ احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، تمام راستے بند ہو جائیں اور دیوار سے لگا دیا جائے تو ایک ہی آپشن احتجاج رہ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا سندھ ہائی کورٹ بار میں خطاب۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا، آئین اور قانون کے لیے آخری دم تک لڑیں گے، کالے کوٹ کا وقار برقرار رکھیں گے۔ کراچی کی گلیوں میں آزادی کی لگن کا عزم ہے، کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ سہیل آفریدی کو کوئی نئی سازش پلان کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہے ادھر ہم ادھر تم کا بھی نعرہ لگا تھا، آج بولا جا رہا ہے ہمارا آئین اور ہمارا پاکستان۔ یہ سب کیا ہے؟ پی ٹی آئی میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، یہ دہشت گردی اور فساد سے نہیں ہٹ سکتے۔ فساد گروپ انارکی پھیلانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے ملک کا نقصان ہو۔ فساد گروپ کی دھمکیوں سازشوں کے باوجود ریکارڈ ترسیلات موصول ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کراچی کی سیر پر تھے، انہوں نے ہمیشہ کی طرح میڈیا سے بدتمیزی کی، میڈیا کی گاڑی پر پتھراؤ کیا۔ وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی نے کہا خیبر پختونخوا میں تعلیم اور صحت کا شعبہ تباہ ہو گیا، لوگوں کو دوائیں نہیں مل رہی، صوبے میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ خیبر پختونخوا میں اسمگلنگ عروج پر ہے، پی ٹی آئی حکومت کرپشن کو جرم نہیں سمجھتی۔ ملک بھر میں کڑاکے کی ٹھنڈ، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بدستور نیچے۔ اسکردو -14، استور -11، گلگت -8، زیارت قلات -7، کالام ہنزا -6، دیر راولہ کوٹ اور پارا چنار میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ -2، اسلام آباد 0، پشاور 1، لاہور 2 اور کراچی میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سخت سردی کے دوران کراچی میں گیس کا سنگین بحران، ضلع شرقی سمیت متعدد علاقوں میں گیس پریشر انتہائی کم ہو گیا، شہریوں کو شدید مشکلات۔ 2 گیس فیلڈز بند ہونے سے شہر میں گیس کی قلت بڑھ گئی۔ پی آئی بی کالونی اسکیم 33 نارتھ کراچی میں گیس غائب۔ ناظم آباد، شادمان ٹاؤن، سر سید ٹاؤن میں بھی شہریوں کو مشکلات۔ کراچی کے صنعتی علاقوں کو بھی گیس کی قلت کا سامنا۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7-2 میں گیس لیکیج سے دھماکے کی تحقیقات، 5 رکنی انکوائری کمیٹی قائم۔ ذرائع کا کہنا ہے کمیٹی کو 48 گھنٹے میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کمیٹی واقعے کی وجوہات اور متعلقہ محکموں کے رد عمل کا جائزہ لے گی۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ گزشتہ روز شادی کے گھر میں دھماکے سے دولہا دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ کراچی میں معلم کے تشدد کا شکار بچہ چل بسا، منگو پیر عزیز بروہی گوٹ میں 6 سال کا طالب علم حسن 42 روز اسپتال میں زیر علاج رہا۔ واقعہ 1 دسمبر کو مدرسے میں پیش آیا تھا، جہاں معلم نے ڈنڈے مار کر حسن کے سر کی ہڈی توڑ دی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے معلم کو گرفتار کیا تھا، جسے 2 لاکھ روپے کے ضمانت مل گئی تھی۔ انڈونیشیا کے اعلیٰ سطح وفد کا دورہ پاکستان، وزیر دفاعی پیداوار محمد رضا حیات ہرات سے ملاقات۔ دفاعی پیداوار میں تعاون کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر اتفاق۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جعفری شمس الدین نے کہا ورکنگ گروپس ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں معاون ہوں گے۔ رضا حیات ہراج نے انڈونیشیا کے حکام کو دفاعی نمائش آئیڈیاز 2026 میں فعال شرکت کی دعوت دی۔ وزارت دفاعی پیداوار کے اعلی حکام بھی موجود تھے۔ معروف کاروباری شخصیت عارف حبیب نے بلو اکانومی میں سرمایہ کاری پر نظریں مرکوز کر لیں۔ عارف حبیب کی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن انتظامیہ کے ساتھ اہم ملاقات۔ سرمایہ کاری کا بنیادی مقصد پاکستان کے سمندری وسائل کا بہتر استعمال اور ترقی ہے۔ عارف حبیب نے پی آئی اے کی بحالی کا روڈ میپ بھی پیش کیا، بتایا تمام 34 طیارے ستمبر 2026 میں فعال ہوں گے۔ اس وقت پی آئی اے کے 17 طیارے فعال ہیں۔ پی آئی اے کی توسیع کے لیے مزید ماہرین شامل کریں گے۔ تمام بھرتیاں میرٹ پر ہوں گی۔ معیشت میں بہتری کے لیے بلو اکانومی سیکٹر میں اصلاحات اور سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، 1 تولہ سونا 7,700 روپے اضافے کے ساتھ 4,80,962 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $77 اضافے سے $4,586 کا ہو گیا۔ 1 تولہ چاندی 430 روپے اضافے کے ساتھ 8,895 روپے کی ہو گئی۔
وزارت دفاع نے کراچی اور لاہور ایئرپورٹ پر مسافروں کی امیگریشن اور دیگر عدم سہولتوں کا نوٹس لے لیا. ذرائع کا کہنا ہے سیکرٹری وزارت دفاع نے مسافروں کو بین الاقوامی معیار کی سہولتیں دینے کی ہدایت کی. ایئرپورٹس کی انتظامیہ کو نئے احکامات جاری. کراچی اور لاہور ایئرپورٹ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق لانے اور مسافروں کی امیگریشن کا وقت کم کرنے کے لیے کاؤنٹرز میں اضافے کی بھی ہدایت. میانمار فوج نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کی زندگی جہنم بنا دی. روہنگیا عام لوگ تھے جو عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن فوج نے قتل عام کیا. اس خونریزی پر کسی کو جواب دہ نہیں ٹھہرایا گیا. گیمبیا کے وزیر انصاف کا عالمی عدالت میں بیان. گیمبیا نے 2019 میں میانمار کے خلاف نسل کشی کا کیس دائر کیا تھا. دی ہیگ میں عالمی عدالت میں مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی. دورہ سری لنکا کے بعد پاکستانی ٹیم کی وطن واپسی. سلیکشن کمیٹی کپتان اور کوچ رواں ہفتے مشاورت کے بعد آسٹریلیا کے خلاف سیریز اور ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کریں گے. خواجہ نافع کو ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل کیے جانے کا امکان. بابر اور شاہین کی بھی واپسی متوقع ہے. T20 لیگ کا تاریخی میچ محمد نبی اور حسن عیسیٰ کھیل. ایک ہی ٹیم میں کھیلنے والے باپ بیٹے بن گئے. بی پی ایل میں افغان آل راؤنڈر اور بیٹے نے ایک ساتھ بیٹنگ کی. چوتھے وکٹ پر 53 رنز کی شراکت بھی لگائی. حسن نے 92 اور نبی نے 17 رن سکور کیے. افغان آل راؤنڈر نے کہا بیٹے کو قومی ٹیم میں بھی کھیلتا دیکھنا چاہتا ہوں. آئی پی ایل سے مستفیض کے اخراج سے متعلق سوال پر نبی برہم ہو گئے. کہا میرا اس معاملے سے کیا تعلق.